अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमज़ इश्क और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो आज की एपिसोड में सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी जो वीडियो को लाइक करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, और इसके अलावा इस चैनल के थ्रू मुझे बहुत प्यारे प्यारे रीडर्स और बहुत प्यारे प्यारे फैंस जो हैं, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी बनी है। तो मैं आज इस वीडियो में उसको थैंक्स बोलूँगी, थैंक्स अ लॉट। तो बस यही कहूँगी कि जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। और मैं आपको बताती चलूँ कि नावल में आने वाले हैं आगे चल के बहुत मज़े मज़े के ट्विस्ट, जो कि बहुत मज़े का नावल होने वाला है और नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और उसके बाद आने वाला है एक नया ट्विस्ट। और हाँ जी, एंट्री होने वाली है असफंदयार खान की। तो मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने शुरू से एंड तक नावल पढ़ा है तो आपको पता होगा कि असफंदयार फर्स्ट एपिसोड में आया था और शायद सेकंड एपिसोड में भी था। तो अब उसका किरदार क्या होने वाला है और आपको वो कैसा लगता है, तो या आपको उस किरदार से क्या उम्मीदें हैं, तो जी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज के एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। रमज़े इश्क तहरीर नूर आसिफ। सहले अब्रिश के कमरे में दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गई थी। अब्रिश का दुपट्टा ज़मीन पर पड़ा था, तमाम ज्वेलरी अब्रिश ने नोच नोच कर उतार फेंकी थी। जहले को देखकर अब्रिश ने गुस्से से अपने माथे से बिंदिया नोच कर जहले के कदमों में फेंकी थी। ये क्या बदतमीज़ी है अब्रिश, सहले गुस्से से चीखी। ये बदतमीज़ी है आपके नज़दीक, और जो बाहर ज़र्रान ने किया उसके बारे में आप क्या कहेंगी? अब्रिश सहले से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी। आहिस्ता बोलो अब्रिश, बाहर कितने मेहमान हैं, क्यों तमाशा बना रही हो? सहले नागवारी से बोली। अभी भी कोई तमाशा होना बाकी है। ज़र्रान ने बाहर क्या किया है? कुछ अंदाज़ा है आपको? अब्रिश गहरे सांस लेते बोली। वो ज़रान का बेरहम जंगली अंदाज भूल नहीं पा रही थी। क्या तमाशा किया है उसने, तुम बताओ मुझे। उसने तुम्हें कुछ कहा है जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? सहले की बात सुनते अब्रिश ने भीगी निगाहों से सहले को देखा, जो अभी भी ज़रान की साइड ले रही थी। मामा, इसने अपने ही कज़न को, अपनी बहन के शोहर को जानवरों की तरह मारा पीटा है। आपने देखा उसको। अपने किसी रिश्ते का कोई लिहाज नहीं है। सब उससे कितना डरते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई उसे आगे बढ़कर रोक सके। वो अज्जड़ गंवार नहीं, एक जंगली और वहशी इंसान भी है। अब्रिश अपने बाल नोचते हुए हलक के बल चीखी थी। अब्रिश, यकीनन इसमें गलती बाबरे की होगी, इसलिए ज़रान ने उसे मारा होगा। वरना ज़रान बहुत सुलझा हुआ और अच्छा इंसान है। ज़हले ने अब्रिश की हालत देखते इस बार नरमी से कहा। उसका पूरा जिस्म शिद्दते गिरिया से कांप रहा था। वो गहरे गहरे सांस लेते और मुश्किल ही खुद पर काबू पाई हुई थी। मामा, कोई भी इंसान गुस्से में अपनी असलियत जाहिर करता है, जो वो होता है। ज़रान एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा अपने आप को जाहिर कर चुका है, जैसा वो असल में है। उससे किसी रिश्ते का लिहाज नहीं है। उसकी माँ तक उसके सामने नहीं बोल सकी। मामा, कुछ भी हो जाए मैं ये मंगनी नहीं करूँगी। मैं सारी उम्र उसका गुस्सा नहीं सहन कर सकती।
مجھے تو اس سے عجیب سا ڈر، خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ابرش نے زران کا غیظ و اشتعال سے سرخ چہرہ یاد کر کے بھیگے لہجے میں کہا، ابرش تم ہوش میں تو ہو؟ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ زہلہ نے آگے بڑھ کر ابرش کے بازو پر اپنی سخت گرفت جمائی تھی۔ ہوش میں آ چکی ہوں ماما، میں آپ کی خود غرضی کی بھینٹ خود کو ساری عمر کے لیے سولی پر نہیں چڑھا سکتی۔ ساری عمر آپ نے پاپا کی مار کھائی ہے، اب میں زران کے غصے کی بھینٹ چڑھتے اس کی مار کھاتے ہوئے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ ابرش نے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ وہ تمہیں کیوں مارے گا ابرش؟ ہر کسی کو اپنے باپ سے کمپیئر کرنا چھوڑ دو۔ زران ایسا بالکل نہیں ہے جیسا پاشا تھا۔ سہلے ابرش کی کیفیت کو سمجھتی رسانیت سے بولی، اس نے بابری کو کیوں مارا بتا سکتی ہیں آپ؟ ایسی کیا غلطی اس سے ہو گئی ہوگی کہ زران نے اسے یوں پاگلوں کی طرح مارا؟ اور اپنے باپ سے کیوں نہ کمپیئر کروں زران کو؟ آپ ہی تو پاپا کے رویے پر ہم سب کو یہی سمجھاتی تھی، وہ غصے کے تیز ہیں، اس لیے وہ غصے میں ایسا کر جاتے ہیں، ورنہ وہ ایسے نہیں ہیں۔ زران کے بارے میں بھی آج آپ یہی کہہ رہی ہیں؟ کیا فرق ہے پاپا اور زران میں، بتائیں مجھے؟ ابرش نے سرخ چہرے کے ساتھ تنک کر سوال کیا۔ ابرش، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، جو تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہو رہی۔ اور جہاں تک بات ہے خود غرضی کی، خود غرض میں نہیں، خود غرضی تم دکھا رہی ہو۔ تم اپنے باپ پر گئی ہو، اسی کی طرح خود غرض، جسے صرف اپنی خوشیوں، اپنی ذات سے غرض ہے۔ میں خود غرض ہوں ماما؟ ابرش کے بھیگے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی چھنک نمودار ہوئی تھی۔ ہاں تم خود غرض ہو، جسے کسی سے کوئی سروکار نہیں، تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے۔ زہلے نے اسپاٹ لہجے میں کہا، ہمیشہ آپ ہی کی تو بات مانی ہے، آپ کے اور اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ میں نے تو کبھی کچھ نہیں سوچا، پھر بھی آپ ہی سب کچھ کہہ رہی ہیں، اس زران کی وجہ سے۔ ابرش نم لہجے میں بولتے سسک پڑی تھی۔ ہاں تم خود غرض ہو، تم نے نکاح سے انکار کر کے مجھے سب کے سامنے شرمندگی سے دوچار کیا۔ بابا اور زران کو بھی کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ سب کو دعوت نامہ تمہارے اور زران کے نکاح کا بھیجا تھا، صبح سے برادری کے لوگ کتنی باتیں کر رہی ہیں، تمہیں احساس نہیں؟ اب تم منگنی سے انکار کر رہی ہو، جانتی ہو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ بابا یہ سب کچھ سہن نہیں کر سکیں گے، اگر انہیں کچھ ہو گیا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جو تمہارے دل میں آتا ہے کرو تم ابرش۔ میں بھی اپنے بابا کی قسم کھاتی ہوں، اگر تم رسم کے لیے اگلے 5 منٹ میں باہر نہ آئی تو تمہیں کمرے میں میرے مرنے کی اطلاع ملے گی۔ اسے صرف دھمکی مت سمجھنا، چاہے تو آزما کر دیکھ سکتے ہو۔ سہلے اپنی بات مکمل کرتے رکی نہیں تھی۔ سہلے کے جانے کے بعد ابرش کافی دیر تک پتھریلے تاثرات لیے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ ابرش نے گہری سانس لے کر زمین سے جیولری اٹھا کر پہنی تھی، سر پر دوپٹہ پن سے دوبارہ اٹیچ کیا تھا، مرر کے سامنے کھڑے ہو کر گہرے سانس لیے تھے۔ مسٹر زہران خانزادہ، آپ کے نام کی انگوٹھی تو میں پہن رہی ہوں، مگر ابرش پاشا کبھی بھی خود کو آپ کی ملکیت نہیں بننے دے گی، یہ وعدہ ہے میرا خود سے۔ ابرش نے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے مسلتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ تمام مہمانوں کے جانے کے بعد مردان خانے کی بڑی سی بیٹھک میں درید خان، اربد خان، سمیع اللہ خان، ارحام خان اور زران خان اور بابرک موجود تھے۔ مردان خانہ کی بیٹھک کا ماحول کافی تناؤ کا شکار تھا۔ سمیع اللہ خان نے خشمگین نگاہوں سے زران کو گھور کر دیکھا تھا، جو ان کے سامنے والے صوفے پر
ارحام کے ساتھ بلیک شلوار قمیض پہنے سرد سرخ نظروں سے اپنی گنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ اربد خان اور درید خان بھی تنے ہوئے چہروں کے ساتھ زران کو ہی گھور رہے تھے۔ مردان خانے میں موجود سب کو ہی زران پر بے انتہا غصہ تھا، جس نے مہمانوں کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ ایک صرف ارحام خان زادہ تھا جو سرخ نظریں بابرک پر گاڑے ہوئے تھا، جو اپنے سر اور بازو کی ڈریسنگ کیے صوفے پر بیٹھا کرا رہا تھا۔ عبیر نے ارحام خان زادہ کو سب کچھ بتا دیا تھا، نہ صرف بابرک کی آج کی کارستانی بتائی تھی، یہ بھی بتا دیا تھا اسے سیڑھیوں سے بے رحمی سے دھکا بھی بابرک نے دیا تھا۔ جو سنتے ارحام خان زادہ کا غصہ اشتعال بابرک پر بڑھتا جا رہا تھا۔ بابرک کی حرکتوں سے وہ بخوبی واقف تھا، اس لیے اسے زران کا یہ ایکٹ بالکل غلط نہیں لگا تھا۔ زران، میں پوچھ سکتا ہوں ایسا کیا ہو گیا جو تم نے مہمانوں کے سامنے یہ سب کیا؟ سمیع اللہ خان کی باروب آواز گونجی تھی۔ زران سمیع اللہ کی بات پر خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھا رہا۔ کچھ پوچھ رہے ہیں بابا تم سے، جواب دو۔ درید خان زران کو خاموش بیٹھا دیکھ کر گرجے تھے، یہ کیا بتائے گا؟ ہم بتاتا ہے آپ سب کو۔ ہم عبیر کے کمرے میں صرف اس سے بات کرنے گیا تھا۔ لالا نے ہم کو ادھر دیکھ کر چنگلیوں کی طرح مارنا شروع کر دیا۔ عبیر ہمارا بیوی ہے، کیا ہم کو اتنا بھی حق نہیں ہم اس سے 2 گھڑی بات کر سکے؟ خود تو لالا ابرش کے ساتھ اسلام آباد سے ادھر حویلی اکیلے آ جاتا ہے، نکاح کے بغیر پتہ نہیں کیا کیا کرتا پھرتا ہے، ہم اپنی بیوی کے کمرے پہ بھی نہیں جا سکتا۔ زران، جو بابرک کی بات پر سب کا لحاظ کرتے غصے سے اپنی مٹھیاں دبوچے ہوا تھا، مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ غصے سے بابرک کی طرف بڑھا۔ خبردار، تم نے اپنی گندی زبان سے ابرش کا نام بھی لیا، عزت ہے وہ میری، زبان کاٹ ڈالوں گا تمہاری اگر ایک بار اور اس کا نام لیا۔ زران نے بابرک کی طرف بڑھتے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ درید خان اور اربد خان نے زران کے ہاتھوں بابرک کا گریبان چھڑوایا۔ ہم لوگ ادھر موجود ہیں۔ زران، کیا تم سب کا لحاظ بھول گئے ہو؟ سمیع اللہ صوفے سے اٹھتے گرجے تھے۔ زران اپنے اشتعال پر قابو پائے بابرک کو سرخ آنکھوں سے گھورتے صوفے پر بیٹھ گیا، مگر غصے سے اپنی مٹھیاں دبوچی ہوئی تھیں۔ ارحام نے زران کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے غصے پر قابو پانے کو کہا تھا۔ وہ ارحام کی بات سمجھتے سر ہلا گیا تھا۔ داجی، ہم کچھ نہیں جانتا، آپ عبیر کی رخصتی کر دیں، بہت انتظار کر لیا ہم نے۔ بابرک اپنے زخمی بازو کو ہاتھ لگاتے کراہتے ہوئے بولا، جہاں پھر سے شدید درد اٹھا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، اب عبیر اور بابرک کی رخصتی کر دینی چاہیے۔ سمیع اللہ خان نے زران کو گھورتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ تاجی، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ارحام صوفے پر بیٹھ سیدھا ہوتے پر سکون لہجے میں بولا۔ ارحام، تم میرے فیصلے کے خلاف جاؤ گے؟ سمیع اللہ خان نے ارحام کو غسیلی نظروں سے دیکھا تھا۔ نہیں، میں آپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا رہا، بلکہ آپ کو غلط فیصلہ کرنے سے روک رہا ہوں، ارحام نے پہلے سے بھی زیادہ پرسکون لہجے میں کہا۔ درید خان اور اربد خان کی غسیلی نظروں کا رخ اب ارحام خان زادہ کی طرف تھا، جو کافی ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں بات کرتے مسکرا رہا تھا۔ بابرک نے بھی ارحام کے عجیب و غریب چہرے کے تاثرات کو دیکھتے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا تھا، بلکہ ارحام کے چہرے کے تاثرات دیکھتے وہ پریشان ہوا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو، سمیع اللہ خاموشی سے صف پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ ارحام نے اپنی قمیض کی جیب سے اپنا موبائل نکال کر اسے ان لاک کرتے کچھ سکرول کیا تھا۔ تاجی، یہ میرے فلیٹ کی CCTV ویڈیو ہے، جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے بابرک میرے فلیٹ پر ایک لڑکی لے کر آیا تھا۔ ارحام نے موبائل سمیع اللہ خان کی طرف بڑھایا۔ ویڈیو دیکھتے سمیع اللہ کی آنکھیں غیظ و غضب سے سرخ پڑی تھیں۔
ताजी बाबरिक ने पिछले हफ्ते मुझसे मेरे फ्लैट की चाबी मांगी थी कि उसे अपने कुछ दोस्तों को ठहराना है। मैंने उसे दे दी, मगर उसे ये मालूम नहीं था मेरे फ्लैट में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये तो लाउंज की वीडियो है, बेडरूम की वीडियो इस काबिल भी नहीं थी देखी जा सकती, और ना मैं ज़रूर दिखाता। और हमने बाबरिक को घूरते हुए एक एक लफ्ज़ छुपाया था। समीउल्लाह गुस्से से सुर्ख होते वो वीडियो देख रही थी, जिसमें बाबरी के बेशर्मी के मज़ाहिर साफ दिखाई दे रहे थे। मोबाइल फ़ोन समीउल्लाह खान से होता दुरैद खान और अरबत खान के हाथों पहुंचा था। अरबत खान ने वीडियो देखते ही बाबरी के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया था। जरान ने अब इत्मीनान से सोफ़े के साथ टेक लगाई थी। बाबरी को देखते जरान ने इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट उस पर उछाली थी। ताजी बाबरिक कितनी मरतबा जरान के फ़्लैट में भी लड़कियां लेकर गया है, अपने दोस्तों के साथ वहाँ याशी करता रहा है। अरहाम ने बाबरिक को घूरते अपनी बात मुकम्मल की थी। अरहाम का भी बस नहीं चल रहा था बाबरिक के सीने में अपनी पिस्टल की सारी गोलियां उतार दे। जी दाजी, मैंने आज इसे यही समझाने की कोशिश की थी कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए। उल्टा ये मुझे धमकाने लगा कि वह आबिर को सबकी नज़रों में बदनाम कर देगा। यह आबिर पर बहुत ही घटिया और गंदे इल्ज़ामात लगा रहा था। मुझे गुस्सा आ गया और मेरा हाथ उठ गया। अपनी पाकबाज बहन पर मैं एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इसने दोबारा कभी ऐसी बात की तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। जरान गुस्से से कर आया। अरबत खान ने यह सुनते बाबरिक के मुंह पर एक और तमाचा जड़ दिया था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बीवी पर घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए, अरबत खान ने फूलती रगों के साथ कहा। बाबा, तुम इस घटिया आदमी की छोटी बातों में आकर अपने बेटे पर हाथ उठाएगा। बाबरिक मुंह पर हाथ रख के चीखा था। मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा। तुम्हारी हरकतें मुझे बहुत से लोगों ने बताई हैं, मगर मैं खामोश रहा। मुझे यकीन नहीं आता कि हमारा खून इतना गंदा भी हो सकता है, मगर ये वीडियो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तुम ये सब कुछ करता फिरता है हमारा इज्जत, हमारा नाम ख़राब करने की हिम्मत कैसा हुआ तुम्हारा? अरबत खान फिर से बाबरी की तरफ बढ़े तो दुरैद खान ने रोका था। दाजी, मैं चाहता हूँ बाबरी आबिर को तलाक दे दे। बस जरान, बस। समीउल्लाह खान ने हाथ के इशारे से उसे बात करने से रोका था। इस घर में अब एक और तलाक नहीं होगा। क्या चाहता है तुम? हम बरादरी में सर उठाने के काबिल ना रहे। हमारे ख़ानदान में हम मर जाता है मगर तलाक नहीं होता। मर्द का बच्चा कभी भी तलाक नहीं देता अपनी औरत को, अपनी इज्जत को। समीउल्लाह खान ने अरहाम पर तंजिया नज़र डाली थी। अरहाम ने गुस्से से सुर्ख होते अपने जबड़े बुरी तरह भींचे थे। लेकिन दाजी, जरा ने एहतजाजी लहजे में समीउल्लाह को पुकारा। आबिर की रुखसती तब तक नहीं होगी जब तक बाबरिक अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं कर लेता, मगर आबिर को किसी सूरत तलाक नहीं होगा, चाहे सारी उम्र उसका रुखसती ना हो। समीउल्लाह अपना फ़ैसला सुनाते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। जरान बेबसी के एहसास से अपने जबड़े भींचते अपने एक हाथ का मुक्का बनाए दूसरी हथेली पर मार कर रह गया था। अबरिश अपने कमरे में बैठी हुई थी। अभी थोड़ी देर पहले अमीना खानम ने उसे जरान के नाम की अंगूठी पहनाई थी। अबरिश ने भीगी निगाहों से अंगूठी को देखते उसे तारना चाहा था, मगर अंगूठी उतरने का नाम नहीं ले रही थी। उसने काफ़ी बेरहमी से अंगूठी उतारने की कोशिश की। इस नतीजे में उसकी उंगली सुर्ख हो चुकी थी, मगर अंगूठी नहीं उतरी थी। अबरिश बेबसी के एहसास से चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। जरान मर्दान खाने से गुस्से से निकलता अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि मर्दान खाने के लाउंज से बाहर बरामदे में बनी रेलिंग के पास खड़ी अबरिश को देखकर चौंका, जो रेलिंग पर हाथ जमाए हवेली के सरसब्ज बाग को देख रही थी। वो अभी तक मंगनी वाले लिबास में मलबूस थी। खुले सिल्की बाल कमर पर लहरा रहे थे। वो दुपट्टे के बगैर
خود سے لاپرواہ حلیے میں کھڑی تھی۔ جیولری ابھی تک اس نے نہیں اتاری تھی۔ زران ایک ٹک اس حسین ابصرا کو دیکھے گیا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس نے یہ لباس اپنی مرضی سے اس کے لیے خریدا تھا۔ ارادہ تو نکاح کے بعد اس دشمن جاں کے بے پناہ حسن کو اپنی شدتوں بھری لمس سے خراج تحسین پیش کرنے کا تھا، مگر اس ظالم حسینہ کی فضول سی ضد نے اس کے تمام ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ زران کے چہرے پر یکدم نرم گرم جذبات کی جگہ غصے کی حدت نے لی تھی، کیونکہ غور کرنے پر معلوم ہوا تھا محترمہ آنسو بہا رہی ہے۔ وہ بابری کی وجہ سے ویسے ہی شدید اشتعال میں تھا۔ ابرش کو یہاں کھڑا آنسو بہاتے دیکھ کر زران کی دماغ کی پھڑکتی رگیں مزید پھڑکی تھی۔ وہ اپنی انگوٹھی بے دردی سے اتارتے ہوئے اپنے ہونٹ بے دردی سے کچلتے آنسو بہا رہی تھی۔ زران ایک ہی جست میں ابرش کی طرف بڑھا اور اپنی شال اتارتے اس کے گرد لپیٹ گیا۔ ابرش نے زران کی شال کو اپنے سینے سے جکڑے بھیگی آنکھوں سے حیرانگی سے زران کو دیکھا۔ سردی بہت ہے، بیمار ہو جاؤ گی، اور جہاں تم کھڑی ہو یہ مردان خانہ ہے، یہاں بہت سے ملازم ہیں، کوئی تمہیں ایسے بے پردہ آنسو بہاتے دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ اگر تمہارا سوگ منانے کو اتنا ہی دل کر رہا تھا اپنے کمرے میں منا لیتی، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ زران نے کاٹدار نگاہوں سے ابرش کو دیکھتے کہا۔ ٹی پنک میکسی میں دلہن کی طرح اس کے سجے سنورے روپ نے زران کے دل میں بچیاں سی چلا دی تھی۔ وہ پورے حق سے اس کے سجے سنورے روپ پر اپنی محبت کی مہریں لگانا چاہتا تھا، مگر اس بے رحم لڑکی نے یہ نہ ہونے دیا۔ ٹھیک ہے، چلی جاتی ہوں یہاں سے، ابرش نے زران کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہتے اپنے قدم زنان خانے کی طرف بڑھائے تھے۔ اتنی فرما برداری کیوں دکھا رہی ہو؟ یہ فرما برداری داجی اور پھپھو کی بات مانتے ہوئے دکھاتی تو آج یہ سرد رات بہت حسین ہوتی۔ زران نے دم سخراتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گہرا طنز کیا۔ اس کے حسین روپ کو دیکھتے وہ بھڑبڑ اندر سے تندور کی مانند چلا تھا۔ ایسی کوئی بھی رات آپ کے حصے میں کبھی نہیں آئے گی۔ ابرش اس کی بات سنتے بلبلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ہمیشہ اس سے یہی بات تو کرتا تھا جسے وہ محبت کا نام دے دیتا تھا۔ وہ اس کی ملکیت میں آ کر اس کی ہوس کا نشانہ ہی تو نہیں بننا چاہتی تھی۔ زران ابرش کی بات سنتے مزید سلگا تھا۔ بابرک کی وجہ سے وہ ایسے ہی تپا ہوا تھا۔ یہ لڑکی اسے مزید تپاتے دہکتا تندور بنا چکی تھی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کیوں بار بار میری محبت، میرے جذبوں کا مذاق بناتی ہو؟ کیا تم سچ میں زہیم کو چاہتی ہو؟ زران نے ابرش کو بازو سے پکڑے اپنے مقابل کیا تھا۔ دل میں مچلتے سوالوں نے پریشان کیا تو وہ زبان پر لے ہی آیا تھا۔ ابرش زران کی لہو چھلکاتی آنکھوں اور اس کے سرد پتھریلے تاثرات دیکھ کر گھبرائی تھی۔ اپنے بازو پر اس کی وحشی گرفت محسوس کرتے ابرش کا سر نہ چاہتے ہوئے بھی نفی میں ہلا تھا۔ جانتی تھی اقرار میں گردن ہلانے پر مقابل اسے سخت سزا دیتا۔ آج اس کا جو جلاد روپ دیکھا تھا اسے اس سے مزید خوفزدہ کر چکا تھا۔ زران کی نظریں ابرش کے کپ کپاتے لبوں پر تھی۔ اس سے نکلنے والے لفظوں پر ہی ابرش اور اس کے مستقبل کا تعین تھا۔ نہیں تو ابرش کے لب ہلکی سی جنبش میں ڈلے تھے۔ اس کا سر نفی میں ہلتا دیکھ کر اس کے لبوں سے نکلے لفظوں نے زران کے جلتے تپتے دل پر پھوار سی ڈالی تھی۔ زران نے بے قراری میں ہاتھ بڑھا کر اس کی مانگ ٹیکے کو چھوا جو کب سے اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ابرش نے سراسیمگی سے پیچھے ہونا چاہا تو زران نے اسے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ جانتی ہو تم جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی بے رحم بھی ہو۔ اگر آج تم زہیم کا نام اپنے ہونٹوں سے لے لیتی تو کبھی پلٹ کر تمہاری طرف نگاہ بھی نہ کرتا۔
مجھے تمہارا جسم ہی نہیں بلکہ تمہارا دل بھی اپنی ملکیت میں چاہیے۔ تمہارے دل میں کسی کی چاہت ہونا تو دور کی بات، مجھے تمہاری زبان پر بھی کسی غیر مرد کا نام گوارا نہیں۔ زران کی آواز ابرش کے دھمکتے روپ کے زیر اثر بوجھل اور مدھم ہوئی تھی۔ ابرش اس کا بوجھل مدھم لہجہ سنتے پوری طرح گھبرائی تھی۔ رات کی تنہائی میں اسے اب اس خانزادہ سے بہت خوف محسوس ہوا تھا، جس کا لہجہ گھمبیر اور بوجھل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی سرخ اور بوجھل محسوس ہو رہی تھیں۔ مگر اب تم نے اپنے لیے خود ہی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ مرتے دم تک اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم پر صرف میرا حق ہے۔ تم صرف زران خانزادہ کے ہو۔ زران اس کی گلابی لپسٹک سے سجے کٹاؤ دار لبوں پر اپنی گرم نرم سانسیں بکھیرتے جذب کے عالم میں بولا تھا۔ ابرش اپنا بازو اس کے شکنجے سے چھڑواتے ہوئے مچلی تھی۔ اس کے کانوں میں پہنے بڑے بڑے اویزے بھی ہلے تھے، جن میں لٹکتے موتیوں میں زران خانزادہ کا دل بھی الجھ کر بری طرح دھڑکا تھا۔ سلکی بال ہوا سے لہراتے اس کی آرز کو نرمی سے چھو رہے تھے۔ زران نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سلکی بالوں کی نرماہٹ کو چھونا چاہا تو ابرش نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ زران پلیز چھوڑو مجھے، کب کوئی آ جائے گا۔ ابرش اس کی جذبے لٹاتی مدہوش ہوتی نگاہوں سے گھبراتے ہوئے بولی۔ زران کے اتنے قریب آنے پر اس کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ گالوں کی سرخی بڑھتے حدت اختیار کر گئی تھی۔ وہ اس کے نگاہ میں نہیں تھی، مگر وہ اپنے نام کی انگوٹھی پہنوا کر اسے عجیب سے احساس میں مبتلا کر چکا تھا۔ اس سے خوف زدہ ہونے کے باوجود اس کی سحر انگیز باروب پرسنالٹی اسے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی، مگر اس کا غصیلا جنونی روپ اسے اس کی طرف بڑھنے ہی نہیں دیتا تھا۔ عجیب سے دوراہے پر وہ خود کو کھڑا محسوس کرتی تھی۔ دل اس کی باتوں اور اس کی وجیح پرسنالٹی کی طرف کھنچتا تھا، مگر دماغ اسے اس خانزادہ سے دور رہنے کو کہتا تھا، جو چٹانوں کی طرح سخت اور کھردرا معلوم ہوتا تھا، جس کے بوجھ تلے وہ دب کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ زران نے اس کی آنکھوں میں ٹھہرے نمکین پانی پر گہری نظر جمائی تھی۔ اس کا گلابی دمکتا چہرہ دیکھ کر زران کی عنابی لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ مقابل کی آنکھوں کی آنسوؤں کی چادر کی دھندلاہٹ میں اسے اپنا عکس پوری طرح دکھائی دیا تھا۔ دل کی دھڑکنوں کا مدھم رقص زران کے کانوں تک بخوبی پہنچا تھا۔ ابرش، تمہاری دل کی دھڑکنیں مجھے کیوں سنائی دے رہی ہیں؟ میری باتوں سے تمہارا چہرہ سرخ گلاب کیوں ہو رہا ہے؟ زران نے اس کی جھلملاتی پلکوں کے رقص کو دیکھتے ہوئے مدھم گھمبیر آواز میں پوچھا۔ آپ کو کب کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ نیچرل ہے ایسا ہونا۔ مجھ سے کبھی کسی نے اس طرح کی باتیں نہیں کی۔ ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے بےحد معصومیت سے کہا۔ زران اس کے بازو پر اپنی گرفت نرم کرتے بے ساختہ پیچھے ہوا تھا، مقابل اپنے حسن سے اسے زیر کرتے کوئی گستاخی کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ خود سے جھوٹ بولتے، اپنے ہی جذبوں سے نظریں چراتے پہلی دفعہ کسی کو دیکھا ہے۔ زران اس کے گریز پر طنزیہ مسکرایا تھا۔ خود پر اتنا یقین رکھنا بھی پہلی مرتبہ کسی کو دیکھا۔ آپ خود پسندی کے غم میں مبتلا ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی سحر انگیز پرسنالٹی مجھ پر اپنا جادو چلا چکی ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں۔ ابرش کی بات پر زران کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ انجانے میں اس کی پرسنالٹی کی تعریف کر چکی تھی۔ زران، میرے نزدیک یہ منگنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ بات آپ جتنی مرضی قبول کر لیں بہتر ہوگا۔ میں نے ماما کی خاطر یہ منگنی کی ہے۔ آپ میری مجبوری کو محبت کا نام مت دیں۔ میں ایک پل کے لیے مان بھی لوں کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، مگر آپ کی اور میری سوچ میرے ماحول میں بہت فرق ہے، جیسے پاپا اور ماما کی سوچ میں فرق تھا۔ اگر میں سوچوں غلطی صرف پاپا کی تھی تو یہ غلط ہوگا۔ انہوں نے ماما کو اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش کی، مگر ماما ان کے مطابق ایڈجسٹ نہ کر سکی۔ نتیجہ مار پیٹ کی صورت میں نکلتا تھا۔
وہ دونوں محبت بھول کر صرف اپنے خسارے یاد کرتے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے۔ زران کو مسکراتے دیکھ کر ابرش نے خود پر قابو پاتے کافی تحمل سے زران کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ساتھ ہی انگوٹھی ادانے کی ایک بار پھر سے ناکام صحیح کی، جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زران کو اس کی بات سے زیادہ اس کا ایکٹ اسے جلتے توے پر کھڑا کر چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا ابرش کے تمام ڈر اور غلط فہمیاں دور کرنا، مگر اسے انگوٹھی اتارتے دیکھ کر وہ اپنا ارادہ ملتوی کر چکا تھا۔ ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، میں اپنے جذبوں میں سیدھا اور کھرا ہوں، میں دوسروں کی طرح کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا۔ میرے دل میں جو ہے وہی زبان پر ہوتا ہے، نہ ہی میں خساروں کے بارے میں سوچتا ہوں۔ تم میری ہو جاؤ گی، میرے لیے کوئی خسارہ، کوئی نقصان معنی نہیں رکھتا۔ سیدھے اور آسان لفظوں میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، تم زران خانزادہ کی عزت بن چکے ہو۔ تمہارے ہر قدم کے ساتھ میری عزت، میرے جذبات جڑے ہیں، جنہیں پامال کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ میرا وہ روپ دیکھو گے جو تم سہن نہیں کر سکو گے۔ زران نے اس کے قریب ہوتے اسے سخت لہجے میں وارن کیا تھا۔ اپنی طرف سے اس نے ابھی بھی کافی نرمی سے بات کی تھی، ورنہ جتنا وہ تپا ہوا تھا وہ اپنا غصہ ویسے ہی کسی پر نکالنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ ابرش اپنی حرکتوں اور باتوں سے اس کے کھولتے دماغ کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ آپ کا روپ وہی ہے جو میں نے باہر دیکھا، ظالم، بے رحم۔ ابرش زران کے قریب ہونے پر اپنے قدم بے ساختگی میں پیچھے کو بڑھا گئی تھی۔ بالکل یہی روپ ہے جو جیسا ڈیزرو کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، میرا بس چلتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ زران نے ابرش کی آنکھوں میں ٹھہری سراسیمگی کو بغور دیکھا تھا۔ وہ اس سے ڈر رہی تھی، اسے اب سمجھ آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرا ڈر دیکھ کر زران خانزادہ کا دل پہلو میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ اسے ایسے ڈری سہمی کافی اٹریکٹ کر کی تھی۔ میں آپ جیسے بے رحم ظالم انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ مجھے اپنے لیے سافٹ اسپوکن کیئرنگ لائف پارٹنر چاہیے تھا۔ میں آپ کے ساتھ آگے نہیں چل سکتی۔ پلیز زران، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ابرش کی بھیگی آنکھوں میں التجا تھی۔ زران کا سرد برفیلا لہجہ سنتے ابرش کا لہجہ شدید بھیگا تھا۔ زران اس کے دل میں چھپے تمام ڈر اور خوف لمحوں میں جان چکا تھا۔ زران کے نابی لبوں پر اب مدھم سی مسکان رقصہ تھی۔ وہ اسے جنگلی بلی سمجھتا تھا، مگر وہ تو بھیگی بلی نکلی تھی۔ ابرش کی گریز اور انکار کی وجہ سب کچھ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ سامنے کھڑی پاگل لڑکی اتنا نہیں سمجھتی تھی، وہ کیئرنگ لائف پارٹنر چاہتی تھی۔ وہ تو اس سے عشق کرتا تھا۔ وہ اس بے وقوف لڑکی کا ابھی ڈر خوف دور کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرا ڈر اسے کتنا حسین بنا رہا تھا، یہ کوئی زران خانزادہ سے پوچھتا۔ زران نے گہری سانس بھرتے ایک نظر برآمدے سے نظر آتے سبز کو لان کو دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ابرش کا ہاتھ پکڑے مردان خانہ کے لاؤنج کے گلاس ڈور سے اندر داخل ہوا اور ایک طرف بنے پلر کے قریب آیا جہاں ان دونوں پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ ابرش اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں اس کے ساتھ کھینچتی چلی آئی تھی۔ زران نے پلر کے قریب آتے ہی اسے پلر سے لگایا تو ابرش نہ سمجھی کی کیفیت اور سراسیمگی سے پیچھے کو ہوتی پلر میں جا سمائی تھی۔ وہ جتنی بھی بہادر بننے کی کوشش کرے مگر اس پاگل خان سے بہت ڈرتی تھی جو آج اس کا وحشی جلاد روپ دیکھا تھا۔ اس کے دل میں اس کا خوف مزید بڑھا چکا تھا۔ اوپر سے اس کے بے باک پن سے اس کے رہے سہے اسان بھی ختم ہو جاتے تھے۔ وہ اسے پلر سے لگائے اس کے چہرے کو گہری گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتے ہوئے پلر کی دوسری سائڈ پر کھسکی تھی۔ زران نے مسکراہٹ دبائی اسے کلائی سے جکڑے اپنی طرف کیا۔ ابرش اس کے سینے سے ٹکراتی ٹکراتی بچی تھی۔ ابرش نے گھبراتے ہوئے زران کی شال مزید اچھی طرح خود پر لپیٹی تھی۔ زران اس کی اداؤں کا مزید دیوانہ ہو رہا تھا۔ زران کی آنکھیں اس ظالم بے وقوف حسینہ کے دو آتشہ ڈرے سہمے روپ کو دیکھتے بوجھل ہوئیں۔ تم میری ہو چکی ابرش، تمہیں چھوڑ دوں یہ ممکن نہیں۔ تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو
یہ تمہیں میرے نکاح میں آنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اس وقت تک مجھے لگتا ہے تمہاری ان حسین آنکھوں میں میرے لیے یہ خوف ہی رہے تو اچھا ہے جو تمہاری ضد کو توڑنے میں کام آئے گا۔ زران نے ابرش کی بھیگی آنکھوں میں ٹھہرے خوف کو دیکھ کر سرد لہجے میں کہا۔ وہ ابرش پر نرمی دکھا کر اسے بے خوف نہیں کرنا چاہتا تھا، اتنا تو سمجھ چکا تھا وہ اس کی ضد میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گی۔ وہ ڈرپوک تھی مگر ساتھ ساتھ تھوڑی ضدی بھی تھی۔ اسی ضد کو وہ نکاح ہونے تک قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اس کی ملکیت اس کی دسترس میں آ جاتی تو اپنی محبت اور تھوڑی سختی سے اسے قابو کر سکتا تھا، مگر ابھی یہ ناممکن تھا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ ابرش نے پلر سے لگے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ نہیں، تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ ابرش اپنی ضد میں اس حد تک ہی جانا جتنا میں برداشت کر سکوں۔ تم میری منگیتر ہو، ان قریب میرے نکاح میں بھی آ جاؤ گے۔ یہ منگنی کی انگوٹھی پہن کر خود کو میرے نام کر چکے ہو، اسے اتارنے کا سوچنا بھی مت۔ زران اس کی ہرنی کی طرح سہمی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ زران، یہ منگنی میں نہیں، میرا مطلب یہ صرف منگنی ہے، نہ نکاح تو نہیں ہے جو آپ مجھ پر ایسے حق جتا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں منگنی کا مطلب ہی نکاح ہی ہوتا ہے۔ تمہارے نزدیک یہ صرف منگنی ہوگی جسے تم توڑ سکو، مگر میرے نزدیک یہ نکاح ہی ہے۔ تم میری عزت، میری منگیتر بن چکے ہو۔ زران ابرش کی بات کاٹتے تیز لہجے میں بولا تھا۔ آپ کی نظر میں منگنی نکاح کی حیثیت رکھتی ہوگا، مگر میری نظر میں یہ منگنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ابرش نے زران کی سرد سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تنک کر جواب دیا۔ اس کا بلا وجہ دھونس بھرا لہجہ ابرش کو بھی غصے میں مبتلا کر چکا تھا۔ اسی روب اور اس کے حق ملکیت جتانے کی وجہ سے اس نے نکاح سے انکار کیا تھا، مگر وہ تو منگنی کو ہی نکاح کہہ رہا تھا۔ لگتا ہے تمہاری سماعتیں خراب ہیں جو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تم اب میری عزت بن چکے ہو، میری ہو چکے ہو۔ یقین نہیں آتا تو یہ انگوٹھی اتار کر دکھاؤ۔ زران نے ابرش کا ہاتھ تھامتے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ آپ نے یہ جان بوجھ کر ایسی رنگ بنوائی ہے جو میں اتار نہ سکوں؟ ابرش نے روحان سے ہوتے بے یقینی سے کہا۔ بالکل، اب چاہ کر بھی تم یہ انگوٹھی اتار نہیں سکو گی۔ یہ انگوٹھی تمہیں پل پل احساس دلائے گی کہ تم زران خانزادہ کی ہو چکی ہو۔ زران گہرا مسکرایا تھا۔ ابرش نے زران کو ایک نظر دیکھتے غصے سے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ انگوٹھی اتارنے میں ناکام رہی تھی۔ ابرش، میں نے تمہارے بارے میں ایک اندازہ لگایا ہے۔ تم وہی سوچتی ہو جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے، یعنی تم ضدی، اڑیل اور خود سر لڑکی ہو۔ یقیناً یہاں سے جانے کے بعد تم کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو، اس لیے تم نے نکاح کی جگہ یہ منگنی کی ہے۔ ایسا کچھ مت کرنا جو تمہارے ساتھ مجھے بھی ہرٹ کرے۔ زران نے اسے انگلی اٹھائے سر لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ اس کے دھمکانے کے باوجود بھی انگوٹھی اتار رہی تھی۔ زران وہ مشکل ہی اب خود پر قابو پایا ہوا تھا، چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ مزید اس بیوقوف لڑکی کے ساتھ نرمی نہیں برت سکتا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مم، میرا ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ابرش اس کا سخت لہجہ محسوس کرتے آہستگی سے بولے۔ ابرش، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں اس زعیم کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر وہ ٹھیک انسان نہیں ہے۔ وہ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے تمہارا استعمال کر سکتا ہے، تو دور رہنا اس سے۔ مجھے تمہارا اس سے ملنا جلنا پسند نہیں ہے۔ زران نے اسے سر سپاٹ لہجے میں اسے تنبیہ کی تھی۔ زران، بھولے مت، ہماری منگنی ہوئی ہے۔ یہ مجھ پر ایسا کوئی حق نہیں رکھتے جو مجھے روک سکیں۔ یہ حق تب جتائیے گا جب آپ مجھ سے نکاح کریں گے۔ اپنی زران کی بات سنتے بھڑک ہی اٹھی تھی۔ سارا ڈر، سارا خوف دور جا سویا تھا۔ زران کی یہ بات اسے سوئی کی طرح چبھی تھی۔ اب مرد عورت کی زبان سے کسی غیر مرد کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے، مگر بڑی آسانی سے عورت کا نام کسی بھی مرد سے جوڑ کر اپنی شدت پسندی اور پوزیسونیس کا نام دیتے ہیں۔ ابرش نے تلخی سے کہا۔
میں نے تمہارا نام کسی کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ زران نے ابرش کی بات پر لب بھینچے تھے، وہ اس کی بات کا ہمیشہ کی طرح غلط مطلب نکال چکی تھی۔ تو پھر یہ سب کیا ہے جب میں بتا چکی ہوں میرا زعیم سے کوئی تعلق نہیں؟ پھر کس بات کا آپ کو ڈر ہے؟ کیوں مجھے روک رہی؟ ایک بات یاد رکھیے گا مسٹر زران خانزادہ، میں دوسروں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر نہیں چلاتی، نہ ہی مردوں کا سہارا لیتی ہوں۔ آپ سے جان چھڑانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں میرے پاس، ابرش نے بھڑکتے لہجے میں کہا۔ ابرش، میری بات کا تم غلط مطلب لے رہی۔ سیم کے ساتھ تمہارا نام میں نے نہیں، تم نے خود کل جوڑا تھا۔ میں نے وہ سب سن کر بھی تم پر اعتبار کیا تھا۔ میں تمہارے بارے میں شدت پسند ضرور ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم پر اعتبار نہ کروں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں تمہیں کوئی بھی بری نظروں سے نہ دیکھے۔ میری بات سنو، دور رہنا اس زعیم سے، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اگر غلطی سے بھی اس نے تمہیں ہرٹ کیا یا تم نے پھر اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کیا، میں اسے قتل کرنے میں پل نہیں لگاؤں گا، زران نے نرمی سے کہتے انگلی سے اس کی پلکوں پر ٹھہری شبنم چنی تھی۔ زران کے حق جتانے پر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ اسے زران کا ایسے حق جتانا پسند نہیں آیا تھا۔ مجھ پر آپ کا ایسا کوئی حق نہیں ہے جو آپ مجھ پر پابندیاں لگائیں۔ زران کے نرم لہجے پر وہ مزید بھڑک اٹھی تھی، کبھی سرد کبھی نرم۔ اسے دھوپ چھاؤں جیسا ہم سفر نہیں چاہیے تھا۔ میری بات کے خلاف جا کر دیکھ لینا، تمہیں تب سمجھ آ جائے گا میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ بلکہ میں اب چاہوں گا تم میری بات کے خلاف جاؤ تاکہ تمہیں میں بتا سکوں میرا تم پر کتنا حق ہے۔ زران ابرش کی ایک ہی رٹ پر اپنا غصہ دبا نہ سکا تھا، اس لیے سرد انداز میں اسے وارن کیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی دیکھوں گی آخر آپ کیا کرتے ہیں اور کس حد تک جاتے ہیں، ابرش تلخی سے کہتی بھاگتے ہوئے زنان خانہ کی طرف بڑھی۔ زران غصے اور اشتعال سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ ارحام کمرے میں آیا تو وہ صوفے پر اپنی نکاح والی ڈریس میں ملبوس تھی۔ ارحام اسے دوبارہ سے پھٹے ہوئے لباس میں دیکھ کر اپنے جبڑے بری طرح بھینچ گیا تھا۔ وہ لباس بڑے ہی بے ڈھنگے طریقے سے اس نے کندھے اور گلے سے سلائی کیا ہوا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگا، مگر اس کی دبی دبی سسکیاں سن کر ارحام کے بھاری ہوتے اعصاب مزید بھاری ہوئے تھے۔ منگنی میں برادری کے مہمانوں کی عجیب و غریب طنزیہ نظریں خود پر محسوس کر کے وہ ویسے ہی کافی مشتعل تھا۔ رہی سہی قصت سمیع اللہ خان نے سب کے درمیان اسے تانا دے کر پوری کر دی تھی۔ ارحام اپنے ضبط پر کنٹرول کھوتے اس کی طرف بڑھا اور ارحام کو خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر جلدی سے صوفے سے اٹھتی کھڑی ہوئی تھی۔ ارحام کے قہر بار نظروں سے خائف ہوتے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا تھا۔ ارحام نے حور کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں مجھے مجبور کرتی ہو؟ میں اپنا سارا غصہ تم پر اتار کر تمہاری کھال تمہارے جسم سے کھینچ کر علیحدہ کر دوں؟ ارحام اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے کر آیا۔ حور کی آنکھوں میں شدید خوف آن ٹھہرا تھا۔ کیا وہ سچ میں ایسا کر سکتا تھا؟ حور کے دھڑکتے دل نے سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ کر سکتا ہے۔ اتنا ظالم بے رحم تو ہے یہ سفاک انسان، جو جتنا خوبرو اور وجیح تھا اس کے کہیں زیادہ سفاک اور ظالم۔ حور نے اس کی سرد سرخ سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا، ایسا کیا ظلم ہو گیا ہے تم پر جو تمہارا ماتم ہی ختم نہیں ہو رہا؟ میں نے زبردستی تم سے نکاح کیا، بولو جواب دو۔ ارحام نے حور کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر سلکتے سر لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، حور نے لرزتے لبوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ راستے میں زبردستی کی، تمہیں زبردستی اپنے گھر لایا۔ ارحام کے قہر بار لہجے نے ایک اور سوال داخل نہیں زبردستی گھر لائے۔ حور نے ٹوٹے لفظوں سے بولتے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ آنکھیں کھولو۔ ارحام شیر سی غراہٹ لیے گرج اٹھا تھا۔ حور نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ میں نے گاڑی میں یا راستے میں کہیں بھی تم پر بری نظر ڈالی، تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کیا؟ ارحام کے ایک اور سوال پر حور نفی میں سر ہلاتے سسک پڑی تھی۔ کم عمر ہو تم، مانتا ہوں، بہت نازک بھی ہو، مگر معصوم تو نہیں ہو، سمجھتی ہو تم سب کچھ۔ یہ رو کر کس کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتی ہو؟ ارحام اس کے بہتے آنسوؤں پر نظریں گاڑتے شعلہ بار لہجے میں داڑا۔ حور نے سر نفی میں ہلاتے جلدی سے اپنے شفاف فارس پر بہتے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کیے۔
کتنی تم خوبصورت ہو، یقیناً تم نے بہت سی گندی ہوس پرست نظریں خود پر محسوس کی ہوں گی۔ اس دن بھی تم اپنی عزت بچا کر ہی بھاگ رہی تھی نا، بولو جواب دو۔ ارحام نے اس کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے اب کی بار آنچ دیتے لہجے میں سوال کیا۔ اس کی معصومیت بھرے ڈھونگ میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس کی حرکتیں معصوم تھیں، مگر تھی تو وہ شاطر چالیں چلنے والی بے رحم عورت۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے جو آپ سے کہا وہ سچ ہے۔ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ سب کیا تاکہ آپ کی صورت میں مجھے محفوظ پناہ گاہ مل جائے، مجھے در بدر بھٹکنا نہ پڑا۔ حور نے ارحام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوط لہجے میں کہا۔ ارحام اس کے مضبوط لہجے اور بنا اٹکے ہوئے بولنے پر استحضائیہ مسکرا گیا تھا۔ جھوٹ بھولتے اس کا لہجہ ہمیشہ ایسے ہی مضبوط ہوتا تھا، مگر یہ آنکھیں آج بھی اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ارحام کا دل کیا تھا اس کی آنکھیں نوچ ڈالے۔ بہت مضبوط پناہ گاہ تمہارے حصے میں آئی ہے، اب میری پناہوں سے تمہیں کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا، تمہاری تو قبر بھی اسی حویلی میں بنے گی۔ ارحام غرایا تھا اور اس کی بات سنتے خوف سے رو پڑی، اور اسے روتے دیکھ کر ارحام کے غیظ و غضب نے شدت اختیار کی تھی۔ اب مل گئی ہے مضبوط پناہ گاہ تو اب رونا کس بات کا ہے؟ یہاں سے بھاگنے کا کیوں سوچ رہی تھی؟ بولو جواب دو۔ ارحام کی گرفت اس کے بالوں پر پڑی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے ظالم نکلیں گے، میرے ساتھ وہ سب کچھ کریں گے۔ مجھے پتا ہوتا آپ اتنے وحشی ہوں گے، میں اس رات اس سڑک پر مر جاتی، کبھی آپ کی مدد نہ لیتی۔ حور نے اپنے بال چھڑواتے ہوئے درد سے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ ارحام کی لمحہ با لمحہ اس کے بالوں پر گرفت پڑتی جا رہی تھی۔ درد کی انتہا پر حور بلبلاتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ ظالم ہوں میں؟ حیرت ہے، ایسا کیا ظلم کر دیا میں نے تم پر؟ جب تم نے میرے نکاح کے آنے کے بارے میں سوچا تھا، کیا تمہیں میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا؟ ارحام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں استفسار کیا۔ حور نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ صرف ظالم بے مہر صفاک انسان کی آنکھوں میں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جب سب معلوم تھا، یہ واویلا کیوں، یہ آنسو کیوں؟ حور کی خاموشی پر ارحام نے اس کے بالوں کو زور سے جھٹکا دے کر چھوڑا تو وہ گرتے گرتے بچے تھے۔ حور نے گہرے سانس بھرتے اپنے آنسو بے رحمی سے صاف کیے۔ اسے تہیا کیا تھا وہ مزید اس ستمگر کے سامنے آنسو نہیں بہائے گی۔ تم اس کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہو۔ آج مولے نے تمہیں میری بیوی کی حیثیت سے سب سے تعارف کروایا، تمہیں ایک بہو کی حیثیت سے عزت دی۔ کس بات کا تمہیں رونا آ رہا ہے جو تمہارے آنسو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے؟ ارحام اسے دونوں کندھوں سے تھامے جھنجھوڑ گیا تھا۔ انسان ہوں میں، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ آپ کی دی ہوئی ذلت اور زخموں پر مجھے آنسو بہانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے کیا؟ حور نے زخمی لہجے میں چٹکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ درد دیکھ کر بھی کیسے انجان بن سکتا تھا؟ ذلت؟ ارحام یہ لفظ دہراتے استحضائیہ ہنسا تھا۔ ذلت کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے پوچھو۔ آج تمہاری وجہ سے میں اپنی ہی برادری میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ دوسری شادی کرنا غلط نہیں تھا، مگر ناجائز رشتہ بنا کر دوسری شادی کرنا غلط ہی نہیں، زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ تم نے مجھے زانی بنا دیا۔ ارحام کی بات پر حور کی نظریں شرمندگی سے جھکی تھیں۔ زخم کیا ہوتے ہیں یہ میری بہن سے پوچھو، جو بنا کسی قصور کے ان سب کے بیچ آ گئی۔ سب رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی بے سائبان ہونا کسے کہتے ہیں یہ میری بیٹی سے پوچھو۔ پریزے کے ذکر پر ارحام کی سرد سرخ آنکھوں میں مزید سرخی چھلکی تھی۔ میری بیٹی کہاں ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ 5 سال کی ہے وہ، بہت معصوم، ہر چیز سے انجان۔ میرے بغیر 2 دن اسے رہنا پڑتا تھا، اس کی جان پر بن آتی تھی۔ میں ہفتے میں 2 بار صرف پریزے کی وجہ سے اتنا لمبا سفر کر کے حویلی آتا تھا۔ اسے اپنے پاس اس لیے نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا اسے یہاں ہر رشتے کا پیار ملے، مگر آج وہ اپنے ہر رشتے سے دور پتہ نہیں کہاں ہے۔ ارحام کرب سے بولتے اسے صوفے پر دھکیلتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اسے تھوڑی دیر پہلے دریاب کا فون آیا تھا۔ اس کی معلومات کے مطابق پریزے کو شاید آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا گیا ہے۔ ارحام یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ تکلیف دہ بات یہ تھی گل ادھر ہی موجود تھی۔ اس کی چھوٹی سی معصوم بیٹی کو اکیلے ہی آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا گیا تھا۔ وہ باپ سے تو دور تھی ہی، اب ماں سے بھی دور ہو گئی تھی۔ بے بسی کا احساس یہ تھا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔
جو اس کی بیٹی کو اتنی دور بھیج سکتے تھے، وہ پریزے کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ گل انتقام میں کتنی اندھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس کا اپنے پیٹ میں بچے کو مارنے سے ہی اندازہ لگا چکا تھا۔ ارحام نے ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے اپنی لوڈڈ پسٹل اپنے ڈرار سے نکال کر اپنی جیب میں ڈالی تھی۔ آج رات اس کا شاہ نواز کو اغوا کرنے کا ارادہ تھا تاکہ اسے گھلوایا جا سکے پریزے کہاں ہے۔ دریاب کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے مزید دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے لیے اسے شاہ نواز یا پوری گل کا قتل بھی کرنا پڑتا، وہ پیچھے نہ ہٹتا۔ ارحام اپنی پسٹل جیب میں ڈالے اور گرم شال اوڑھے باہر آیا۔ اس کی نظریں بے اختیار صوفے کی طرف اٹھے تھیں۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ صوفے پر آڑی ترچھی پڑی تھی۔ حور کا ساکت وجود دیکھتے وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا۔ حور کے انگوٹھے کی پٹی کھل چکی تھی۔ زخمی انگوٹھے سے خون رس رہا تھا۔ ارحام نے اس کا ہاتھ پکڑے اس کے زخم کا معائنہ کیا جو کافی حد تک خراب ہو چکا تھا۔ انگوٹھا 2 حصوں میں تقسیم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ارحام اس کے زخم کو دیکھنا واقعی میں پریشان ہوا تھا۔ ارحام نے اپنی شال اچھی طرح حور کے وجود کے گرد لپیٹی تھی۔ اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھا۔ حور کے ساکت وجود کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔